बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला। मेरा नाम है उसामा तैयब। नाज़रीन, आज बात करेंगे उसामा सत्ती कत्ल केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ की बात की गई थी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की गई थी, सेहत की रिफॉर्म्स की बात की गई थी, तालीमी निज़ाम की रिफॉर्म्स की बात की गई थी। ज़ैनब का केस हो, चाहे वो माजी की हुकूमत में हुआ हो, तो इस हुकूमत के अंदर कश्मीर से 3 साला अलीशा के साथ ज्यादती की जाती है। कितने ही वाकयात ऐसे हैं। मॉडल टाउन वाकया अगर मैं रिलेट करूं और मैं बताऊं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस हद तक बयानबाजी की थी और क्या कुछ तक नहीं कहा था। और वो उस वाकये के बाद हम इनकी हुकूमत में देखते हैं कि सानिया साहिवाल हो जाता है। आज तक जो मुजरिम है इस सारे मामले के, वो आज़ाद घूम रहे हैं। लातादाद वाकयात थे, किस किस का जिक्र किया जाए। अमन अमान की सूरत हाल की बात की जाए, हज़ारा का वाकया ही देख लें कि कितने दिन तक लाशें सड़क पर पड़ी रहीं। उसामा सत्ती केस के अंदर भी कभी भी शायद इतनी हाइप ना मिलती अगर ये मामला मीडिया पर ना आता। और मीडिया पर आने से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो खुद ऐसी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको इंसाफ के लिए सड़कों पर आना पड़ा, 126 दिन का धरना देना पड़ा। क्या दुख तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, ये उनको बाखूबी अंदाजा होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती है हमारे इस निज़ाम की, जिसके अंदर ऑपोजिशन के अंदर रहते हुए हमारे दावे कुछ और होते हैं, हमारे वादे कुछ और होते हैं, हमारी बातें कुछ और होती हैं। लेकिन जैसे ही हम हुकूमत में आते हैं, उसी वक्त हम यकसर बदल जाते हैं। हम ये मजबूर कर देते हैं जितने भी मजलूम हैं उनको कि वो सड़कों पर आए, एहतजाज करें, उसके बाद शायद हुकूमत के कान पर कोई जूं रेंगेगी। यही हुआ उसामा सत्ती कत्ल केस के अंदर। 22 साला नौजवान और गोलियों की बौछार कर दी गई। 17 गोलियां, 17 में से 6 गोलियों ने हिट किया सर में, सीने में, गर्दन पे। यानी आप अंदाजा करें कि 22 साल लड़के पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है। 2 वर्जन आए इस सारे मामले के अंदर। एक जो पुलिस की जानिब से आया वो ये था कि ये डकैती की हमें कॉल आई कि डकैती करके लोग फरार हो रहे हैं, हमने गाड़ी को रोका, गाड़ी नहीं रुकी, हमने फायर खोल दिया। दूसरा वर्जन ये है कि उसामा अपने दोस्तों को ड्रॉप करने के लिए गया था, वापसी पर यह वाकया पेश आ गया। और अभी तक इस मामले के अंदर JIT तो बन गई है, JIT तो खैर बहुत सी बनती रहती हैं। हम बात करेंगे नदीम अहमद सत्ती साहब से, जो कि वालिद हैं उसामा सत्ती के। उनसे पूछते हैं कि कहां तक मामला पहुंचे है, उनकी दाद रसी के लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से क्या यकीन दहानियां करवाई गई हैं, किस हद तक वो मुतमईन है उन तमाम से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, पहले तो ताज़ियत कबूल कीजिए मेरी जानिब से, 7 न्यूज़ की जानिब से और उन तमाम लोगों की जानिब से जिनका मुकदमा हम मीडिया पर लड़ते हैं। जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। अल्फाज मुदावा नहीं हो सकते किसी भी तौर। सर, थोड़ा सा बताइएगा कहाँ तक केस पहुंचा है, किस हद तक आप मुतमईन हैं अभी तक। जो हुकूमती वज़रा आपके पास आए, अफसोस का ज़ाहिर उन्होंने इजहार किया, और मैंने उस दिन ट्वीट किया, मैंने लिखा कि कातिल ही मकतूल के घर आ गए हैं। यानी हुकूमत ने आपको इंसाफ दिलाना था और वो आके आपको इसी बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं। सर बताइएगा कहाँ तक मामला पहुंचा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला जो है ना, ये जुडिशियल इंक्वायरी इसकी हो रही थी, तो इसकी आज मेरे ख्याल में उन्होंने जो इसकी फाइंडिंग है वो भिजवाई है वज़ारत दाखिला को। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी वज़ारत दाखिला को उन्होंने फाइंडिंग भिजवा दी है। उसमें से 1-2 पॉइंट जो है ना वो मैं पता चले, तो उसमें ये है कि एक तो जो वो 5 लोग जो है ना उनको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया है, मतलब इस वाक़े का ना। तो उसके बाद जो है ना उनको दहशतगर्दी की अदालत में जो है ना 1997 के एक्ट के मुताबिक जो है ना मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है उस रिपोर्ट में। तो मैं तो खैर अभी तक यही 2 चीज़ें पता चली हैं। बाकी जो है ना जो वज़ारत दाखिला से जो कंप्लीट रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके ऊपर जो है ना वो बहस की जाएगी, उसके ऊपर जो है ना वो ज़ाहिर है कोई कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि हुकूमती जो थे उसके मुताबिक जो है ना उनने जो लास्ट अभी फ्राइडे को हमारा एक मुजाहरा था यहाँ
प्रेस क्लब के बाद जो है ना वो डी चौक पे हमने जो है ना वो किया था, फिर धरना भी दिया था। तो वहाँ पे जो है ना हुकूमती आए थे दार, एक कायमा कमेटी के चेयरमैन आए थे खुर्रम नवाज साहब। उन्होंने हमें जो है ना यकीन दिलाया था कि जो मंगल को मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसके अंदर जो है ना ये जो जुडिशल कमीशन का था हमारा मुतालबा हाई कोर्ट की कि जज की सरबराही में, तो वो भी हो जाएगा। तो देखते हैं कल तक अगर ये हो जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर जो है ना वो हमारे साथ तो हुकूमत का तावन नहीं होगा। अच्छा नदीम सती साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शहजाद अहमद खान साहब, ये एक वाकया नहीं है, ऐसे बहुत से वाकयात हैं, और सिर्फ आपकी 2.5 साल हुकूमत के अंदर नहीं है, माजी की हुकूमतों के अंदर भी ये तमाम वाकयात आए। मसला ये नहीं है कि उसामा सत्ती को इंसाफ मिल जाए, मसला ये नहीं है कि सानिया साहिवाल के जो मजलूम है उनको इंसाफ मिल जाए, मसला ये नहीं है कि नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ मिल जाए, मसला ये है कि हम निज़ाम ठीक नहीं करते। हम वो रिफॉर्म्स जिनका वादा करके आए थे, हम वो रिफॉर्म्स के लिए सीरियस नजर नहीं आते, हम पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते। शहजाद साहब, कब ये सिस्टम ठीक होगा? बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने रहमत दी। एक तो मैं पहले उसामा के वालिद से ताज़ियत करूंगा, और बहुत अफसोस, और जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, और तमाम जो ऐसे वाक़यात हो चुके हैं उनके लवाहिकीन से भी ऐसा हमदर्दी है, और जो भी वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में वो जितने भी उनकी मजम्मत की जाए वो कम है। जैसे आपने बताया कि ये पुलिस रिफॉर्म्स का जो मेरे एक ज़ाती मुशाहिदा है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दें तो मैं थोड़ा सा बयान कर देता हूँ। जी प्लीज। क्योंकि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मैं देखता रहता हूँ, और हर वक्त मुझे इन्हीं से पाला भी पड़ता रहता है। सर, हमारा मसला ये है कि अब बार बार वो पिछली हुकूमतों की हम बात तो करते हैं, लेकिन पिछली हुकूमतों ने ऐसा कुछ सेटअप बना दिया, जो ऐसा पुलिस को इस तरह का बना दिया है कि थोड़ा सा उसमें अब टाइम लगेगा रिफॉर्म्स करने में या उनकी तरबियत करने में। अब आपको भी पता होगा, पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहीं भी किसी भी शहर में जाएं, कहीं भी नाके पे जाएं, तो आप ऐसा लगता है कि जो इंस्पेक्टर साहबान हैं या जो सिपाही खड़े होते हैं वहां पे, उनको अगर कोई रुकता है तो वो उसके पास आते हैं, तो उनका जो रवैया है या जो चेक करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ 150 या 200 रुपए लेके उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जितने भी ऐसे वाकयात हैं जो नाकों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए था, इन पे जो नाके लगाए जाते हैं वो जिस मकसद के लगाए जाते हैं, या तो वो पूरा करना चाहिए था। उसके बजाय हम लोगों को खामखा का अवाम को तंग करने के साथ साथ उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, जिससे पुलिस की मेरा ख्याल है इज्जत कम हो गई है जो पुलिस नाकों पे है। और ये जिस तरह उसामा ये जो बच्चे का वाकया हुआ है, ये ऐसी ही इस कड़ियों की है कि उनको ये पता है, हमारे हर पाकिस्तानी शहरी को पता है, हमारे अवाम को पता है कि यार मैं रुकूंगा ना तो उन्होंने मेरे से कुछ ना कुछ मांग लेना है। तो ये जो एक माइंड सेट है ना, कई दफा ये भी ना भी रुकने की वजह ये भी हो सकती है कि जी पता नहीं क्या कहेंगे मुझे, जो मैं इस टाइम जा रहा हूँ तो क्या कहेंगे या क्या करेंगे। तो ये जो एक एहसास है वो महरूमी कह लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा शहजाद अहमद खान साहब, आपने कहा कि मुझे वक्त दीजिएगा, मैं बड़े तहम्मुल से सुनता रहा, मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूं। सर, आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। सर, इस वक्त आपकी हुकूमत है, शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, 2.5 साल से आपकी हुकूमत है। नहीं सर, सुन लीजिए। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी सर, मैंने आपकी बात सुनी सर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। माजी की हुकूमतों ने किया, इसलिए लोगों ने आपको वोट दिया, वोट देने के बाद आप हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, आपकी पार्टी से वजीर आजम हैं, सेटअप सारा आपका है, 900 दिन से ऊपर आपको हुकूमत करते हुए हो गए, 100 दिन के वादे आपके धरे के धरे रह गए, वादे नारे सिर्फ आपके अल्फाज की हद तक रह गए। सर, मुझे ये बताइए ना कि आपकी नीयत कहां पर नजर आई इन 2.5 सालों के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स करने में?
کتنی دفعہ آپ نے سینٹ کے اندر، سر سنیے گا، سوال سن لیجئے پھر جواب دیجئے گا، کتنی دفعہ آپ نے سینٹ میں آواز اٹھائی، آپ کے سینیٹرز نے کتنی بار آپ پارلیمنٹیرینز نے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی، کتنی دفعہ بلنگ پہ بات کی، کتنی دفعہ آپ نے سر جوڑ کے بیٹھے اپوزیشن کے ساتھ کہ آئیے بیٹھتے ہیں، اس پر قانون سازی کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرتے ہیں؟ کیا کبھی پارلیمنٹ کے اندر پولیس ریفارمز کے اندر انیشیٹ کیا آپ نے بات کرنے کے لیے؟ آپ تو بات کرتے ہیں نیب کی، آپ تو بات کرتے ہیں چوری کی، آپ تو بات کرتے ہیں لوٹ کے کھا گیا ملک کو، آپ تو 35 سال کا ذکر کرتے ہیں، جو کرنے والے کام ہیں وہ کہاں پر گئے سر؟ میرا خیال ہے جی ہم کرنے کے بالکل نیت رکھتے ہیں، اور ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان، میرا خیال ہے کہ ان پچھلے 2 دہائیوں میں یا 3 دہائیوں میں جو جمہوری حکومتیں آئی ہیں ان میں تو جس طرح کی اس کی نیت ہے، ہمارے پرائم منسٹر کی جتنی نیت صاف اور اس ملک کے عوام کے لیے مخلص ہے شاید ہی کوئی ہو۔ سر مجھے پریکٹیکل بتائیں نا سر، پارلیمنٹ میں کیا کیا سر، مجھے وہ بتائیے سر، مجھے بتائیں اس پہ کون سا بل لے کے آئے ہیں آپ، اس میں کون سے آپ نے جو ہے وہ بحث کروائی ہے؟ سر مجھے صرف وہ بتا دیں، مجھے 2.5 سالوں میں یہ بتا دیں کتنے ایسے سیشنز ہیں جن سیشنز کے اندر آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی ہے؟ سر صرف یہ بتائیے گا مجھے۔ سر پہلی ڈیبیٹ جو پہلی تقریر تھی پرائم منسٹر کی حلف اٹھانے کے بعد، وہاں سے آپ لے کے ابھی تک دیکھ لیں جو اپوزیشن نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے یا اپوزیشن کی جو روش ہے، ہم تو ہر وقت پرائم منسٹر ہمارے ہر جگہ پہ ہر تقریر میں، اور ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جو سینٹ میں بیٹھتے ہیں یا پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے، جو مل جل کے کام کرنے والے ہیں، جو نہیں سر، جب کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت اپوزیشن کہتی تھی کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر کے نہیں چل رہے، جتنے بھی بڑے قومی ایشوز آئے ہیں اپوزیشن نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایک ایسی اکڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جس کی وجہ سے حکومت ہمیں ساتھ لے کر کے نہیں چل رہی۔ سر آپ میرا سوال کا جواب نہیں دے پائے، مجھے مطمئن نہیں کر پائے، اور اس رویے کے ساتھ اس چیز کے ساتھ کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں کیا کیا ہے۔ سر اپوزیشن نے تو کرنا ہے پارلیمنٹ میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کون سا بل لے کے آئے ہیں؟ کوئی ایک بل بتا دیں مجھے، آپ یہ چھوڑ دیں کہ اپوزیشن کا رویہ کیا ہے، میں نے ایک سوال پوچھا اس کا جواب دیں، کوئی ایک بل لے کر آئے آپ، قانون سازی کرنے کی کوشش کی آپ نے پولیس ریفارمز کے لیے، پولیس کے اوپر بات کی پارلیمنٹ پہ آپ نے 2.5 سالوں کے اندر کہ پولیس کا نظام درم برم ہوا ہے، گزشتہ 35 سالوں کے اندر یا 70 سالوں کے اندر یہ نظام خراب ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ فیکٹرز ہیں جن کو فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے، ایوالو کرنے کی ضرورت ہے یا ریزولوشن لانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے نہیں بات کی اس کے اوپر سر، آپ اس بات کو مانیے، میرے پاس تو 35 منٹ کا پروگرام ہے سر، میں تو بات کر کے خاموش ہو جاؤں گا۔ اسامہ ستی کے والد ہیں، وہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں سر، سائیوال کا واقعہ ہے اور دیگر واقعات ہیں، لیکن اگلے 2.5 سال بعد جب اب عوام کے پاس آئیں گے ووٹ لینے کے لیے تو مجھے امید ہے کہ عوام ان چیزوں کو نہیں بھولے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان پنجاب حکومت۔ ندیم ستی صاحب، سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بات اس وقت میجر آپ پہ کیا ہے؟ آپ نے سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے، اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ 5 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، کیس جس سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے آپ اس سے نہیں ہیں مطمئن؟ ندیم ستی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی ندیم صاحب، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ستی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہیلو جی ندیم ستی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بات سن رہا ہوں۔ میں آپ سے سر پوچھتا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی ایک تو میں نے آپ کی جو پریس کانفرنس تھی یا اس کے بعد میں نے سنا کہ آپ سپریم کورٹ سے سو موٹو ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں، JIT بن گئی ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے، مزید کیا مطالبات ہیں اس حوالے سے آپ کے؟ دیکھیں یہ تو چلنا، یہ JIT بن گئی ہے، لیکن ابھی دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ PD ٹرائل ہونی چاہیے۔ اب جو ہے نا وہ ہوں گے PD ٹرائل ہوں گے تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا دیکھیں اس کتنی جو ہے نا وہ صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ مطلب میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا واقعہ مطلب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ایک نہتے انسان کے اوپر جو ہے نا انہوں نے 22 گولیاں فائر کی ہوں، جو مطلب میں تو سوچ کے مجھے جو ہے نا یہ جو ہے نا دل دہل جاتا ہے کہ یار کتنے شفاق لوگ تھے یہ۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ ان کو تو میں پہلے تو میرا یہ تھا کہ ظاہر ہے میرے جذبات یہ کہتے تھے کہ ان کو بغیر کسی ٹرائل کے جو ہے نا وہ پھانسی لگانی چاہیے ان کو، لیکن پھر بھی اس میں ہوتا ہی ہے کہ ظاہر ہے جو ان کی
مطلب ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا, کس کے کہنے پہ کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہو, تو یہ ساری تحقیقات تو ہونی چاہیے. لیکن ابھی تک فی الحال جو ہے نا جو ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ٹھیک ہو رہا ہے, مطلب 8-10 دن کے اندر جو ہے نا جو پروگرس ہوئی ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا کوئی میں نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے جو ہو رہا ہے, یہ ظاہر ہے ہم خود اتنا جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, سارا لوگ ہیں, تو یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچانے کی بات ہے نا. اچھا یہ بتائیے گا ندیم ستی صاحب, آپ نے بھی کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. بطور والد جو آپ نے پہلے بات کی کہ پہلے آپ کا دل کرتا تھا کہ ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب ظاہر ہے کہ آپ کچھ دن گزرے, سینسز میں واپس آئے, شوق بہت بڑا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں انکوائری ہونی چاہیے, شاید کسی نے کہا ہو ان کو. ستی صاحب آپ کی کوئی دشمنی ہے کسی سے, ماضی میں کوئی لڑائی جھگڑا رہا ہے آپ کا؟ بالکل بالکل ایسی بات نہیں ہے, میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے. مطلب میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو. آج کل دیکھیں نا, آج کل کو تو ہم لوگ خون کے پیاسے ایک دوسرے کے جو ہے نا, وہ بھائی کے خون کا پیاسا ہے, کیا پتہ چلتا ہے کیا ہو کہ کوئی مطلب ایسا جو ہے نا کوئی بات ہو کہ مطلب تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. یہ تو ظاہر یہ کوئی مطلب کوئی ایسا ہے نہیں کہ یہ اتنا جو آپ کی ہائپ میں کی ہے ان کی جو ہے نا جو کاروائی ہے کہ مطلب جہاں پہ 2 فائر انہوں نے ٹائروں پہ کرنے تھے اور ٹائر برسٹ کرنے تھے, انہوں نے 22 فائر کر لیے اور ٹائر بھی کوئی برسٹ نہیں کیا. خرارہ جو گاڑی کے اوپر اور جو بچے کے اوپر جو ہے نا انہوں نے فائر کیے. تو یہ دیکھیں, یہ تو ایک لگتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہے. ٹارگٹ کلنگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ کسی نے آپ کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے, اس نے وہ جو ہے نا یہ پولیس تو کرائے کی قاتل بن گئی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. احمد جواز میں اگر اس طرح ہے تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر جو ہے نا وہ تو مطلب کرائے کے قاتل بھی ہوتے ہیں نا یہ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں سر. احمد جواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اطلاعات کو دیکھ رہے ہیں اور ہیڈ کر رہے ہیں اس کو. بہت شکریہ آپ کا احمد جواز صاحب. احمد جواز صاحب یہ بتائیے گا, ہم ریفارمز کے بارے میں, مطلب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ جب میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی تو اس وقت بھی کوئی ایشو ایسے ہی تھا, حالانکہ آپ بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اتنا دل دکھتا ہے جب ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں, چاہے وہ نقیب اللہ محسود کا ہو, چاہے وہ ثانیہ ساہیوال ہو, چاہے وہ راؤ انوار نے جو کچھ کیا وہ ہو, یا بچوں سے زیادتی کا معاملہ ہو. سر 2.5 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو, ابھی تک پولیس ریفارمز کی بات کرنا تو دور کی بات, ابھی تک اس کے اوپر کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر آپ کی جماعت کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہو. جبکہ اور افسوس اس بات کا ہے سر کہ آپ کی جماعت نے ایک ایسا رومانس شو کیا اس عوام کو جس میں یہ کہا گیا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, ہم ریفارمز لے کر آئیں گے, چاہے وہ تعلیم ہے, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ پولیس ہے. سر تبدیلی بھی نہیں آئی, ریفارمز بھی نہیں آئیں, اور ابھی تک ہم سنتے ہیں تو صرف یہی سنتے ہیں کہ 35 سال کا گند 2.5 سالوں میں نہیں ہو سکتا. سر اب تو کوئی ڈائریکشنز بھی نظر نہیں آ رہی. 100 دن گزرے سر, 800 دن ہو گئے ہیں, 900 دن ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, لیکن انفارچونیٹلی آپ شاید اس نہج پہ لے جائیں پاکستانی قوم کو کہ آپ کے بعد شاید یہ کسی دوسرے پر یقین نہ کر سکیں, کیونکہ جو خواب آپ نے دکھائے تھے وہ جب ٹوٹے ہیں تو اس کے بعد وہی حالت ہوتی ہے جو اسامہ کے والد کی حالت ہے, جو کشمور میں علیشہ کے ساتھ زیادتی کرنے والی ماں کی حالت ہے, جو ساہیوال کے بچوں کی حالت ہے. کیوں ایسا ہوا ہے سر, کیوں ریفارمز کی طرف نہیں آ رہی جماعت؟ دیکھیں, حکومت ایک ایسا کینوس ہوتا ہے کہ جس میں اچھے کلرز بھی ہوتے ہیں, کچھ گرے کلرز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ بلینک بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہے اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن جو ہماری حکومت تھی اس کے چیلنجز اس لیے بہت زیادہ تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $19 بلین پہ نہیں پہنچا تھا. اور
پاکستان کے جو فارن ریزروز تھے وہ بالکل ایک بینکرپسی کی طرف تھے، اور پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں کہ جس میں پی آئی اے، جس میں پاکستان ٹیلی ویژن، جس میں موٹر ویز، سٹیل مل، یہ ادارے جو ہیں وہ گروی رکھے گئے تھے قرضوں کو لینے کے لیے. یہ ایک بڑی مشکل صورتحال تھی، اور اس صورتحال میں 2.5 سال میں ہم نے کیا کیا، 900 دن ہو گئے یا 1000 دن ہو گئے، ہم نے اس میں کیا کیا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ 2-3 چیزیں میں ضرور، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کی طرف آؤں کہ پولیس ریفارمز کے لیے کیا کیا، لیکن میں ظاہر ہے جب آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کریں گے تو جو گورنمنٹ کی پرفارمنس کے اچھے ایسپیکٹس ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. میں جواب صاحب اس پہ ایک الگ سے پروگرام رکھ لوں گا، اگر اسامہ کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ندیم ستی صاحب بھی، لوگ بھی اس پرسپیکٹیو سے سن رہے ہیں کہ ہم آج کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اس پہ ایک الگ پروگرام رکھ لیں گے سر. صرف پرفارمنس پہ بات کر لیں گے. اگر ہم صرف ابھی پولیس ریفارمز کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک شو ہمارا اس ڈائریکشن میں جائے گا جہاں پہ ہم لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، ایک تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ پروونسز کو شفٹ ہو چکی ہوئی ہیں. جہاں تک پنجاب گورنمنٹ میں پولیس ریفارمز کا تعلق ہے، جو میری معلومات ہے اس کے مطابق ایک ڈرافٹ اس کا جو ہے وہ پیش کیا جا چکا ہوا ہے، اور اس پہ کافی حد تک جو ہے کام ہو چکا ہے، اور مستقبل قریب میں جو ان ریفارمز کو، لیکن آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ریفارمز کو صرف تھیوریٹیکلی نہیں بنانا ہوتا، آپ نے جو سسٹم ایگزسٹنگ ہے اس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اس طرح سے پریکٹیکیبل ہونی چاہیے کہ جو آپ کا ایگزسٹنگ نظام ہے اس میں وہ امپلیمنٹ بھی ہو سکیں. بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ سسٹم کو چینج کیے بغیر اس کے اندر جو ہے تبدیلی لے کے آنا. اور جس طرح ایک بڑے 2-2.5 سال کے عرصے میں حکومت نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی 50 سال سے اگر کچھ نہیں ہوا تھا، فار ایگزامپل اگر 50 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنے تھے تو اس حکومت نے 3 بڑے ڈیمز کا آغاز کر دیا. سر آپ پھر اس طرف آ رہے ہیں سر، آپ مجھے سر میں بہت سر سنیے گا نہ کریں سر آپ اس طرح. آپ کے پاس ٹیم تھی سر، اتنی بڑی ٹیم تھی، آپ نے جس کا دعویٰ کیا تھا، جس کا وعدہ کیا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ 100 دن کے اندر پاکستان کی ڈائریکشن سیدھی کر دیں گے. سر آپ کو 2.5 سال لگے ایک ڈرافٹ بنانے کے لیے. سر وہ ڈرافٹ ابھی تک پڑا ہوا ہے وہاں پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ اس کو اپنی سکسیس قرار دے رہے ہیں. سر میں ڈیم کی بات ہی نہیں کر رہا سر. اچھا نہیں، میں نے تو نہیں میرا خیال ہے سکسیس کا لفظ استعمال کیا، میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور غالباً آپ کو کسی ریفارم کے ڈرافٹ کا پہلے کبھی دیکھنے کا اگر موقع ملا ہو تو جب آپ کسی ایک ایگزسٹنگ سسٹم کو جب آپ نے اس میں ریفارمز لے کے آنی ہوتی ہیں تو وہ کتنا بڑا آپ کے لیے ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کس طریقے سے اس ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو آپ تو اس کو ڈرافٹ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کسی لیٹر کا ڈرافٹ ہوتا ہے. سر آپ 2.5 سال لے لیے سر، آپ نے آدھا ٹائم لے لیا اپنے حکومت کے لیے. سر دیکھیں ہم تو 100 دن کے اندر ڈائریکشن دیکھنے کی بات کر رہے تھے سر. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر بھی ڈرافٹ جو ہے وہ سر 2.5 سال سر ایک عرصہ ہوتا ہے سر، تقریباً 900 دن ہوتے ہیں سر. اس کے اندر اگر آپ اس کو سکسیس کہہ رہے ہیں تو سر وہ جتنا مرضی بڑا وہ ہے سر. ایک سال کے اندر آپ بجٹ پیش کر دیتے ہیں پورے ملک کا، آپ وہ کر دیتے ہیں وہ ڈاکومنٹ. دیکھیں نا آپ دیکھیں، آپ گفتگو کو جو ہے ایک حکومت کی پرفارمنس کو، کیونکہ بار بار آپ نے کہا جی کہ آپ کو 2.5 سال ہو گئے، آپ کو یہ آپ نے وعدے کیے تھے. جب آپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو میں جب پرفارمنس کا جواب دیتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں پرفارمنس کی بات نہ کریں، اس کے لیے الگ پروگرام. میں نے سر صرف آپ سے حکومت کو چیلنج کرنا سر میری بات بھی سن لینا. میں نے پرفارمنس کے اندر مہنگائی کی بات نہیں کی. سوال کو آپ سر سن لیں، صرف ایک فکرہ سن لیں اس سے کلیئرٹی آ جائے گی. ایک فکرہ سن لیں اس سے کلیئرٹی آ جائے گی. میں نے سر کہیں بے روزگاری کی، غربت کی، صحت کی، تعلیم کی. سر سن لینا سر. یہی تو پرابلم ہے، آپ سے سوال کریں تو آپ یا تو مزاح اس کو لے لیتے ہیں یا آپ اس کے اوپر غصہ کر لیتے ہیں. یہی تو ایشو ہے سر. اسی کو تو کہتے ہیں کہ گردن میں سریا حکومت کے، ہم سوال بھی نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں، آپ کے سوالات جتنے بھی ہیں نا، I have to say کہ آپ خود جو مرضی کہہ لیں، آپ اپنے سوال میں 20 الزامات لگا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ باقی بات نہ کریں، آپ صرف یہ بات کریں
دیکھیں آپ کبھی بھی اپنے گیسٹ کو جو ہے نا آپ اس کو کوئی وہ کنٹرول ویو نہیں ہوتی نہیں کہ آپ نے کنٹرول اس کو ویو وہ کی بات کھلوانا نہیں ہے ہے جو سر. آپ دیکھیں چاہتے سر ہیں. دیکھیں نا سر, آپ نے سوال کیا ہے, آپ نے سوال کیا ہے تو گیسٹ کو جو ہے اس کو جواب دینے دیں, اور آپ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ نے یہ نہیں کہنا اور یہ نہیں کہنا ہے. دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جتنی دیر سے آپ نے سوالات کیے ہیں آپ کی انٹائر کوسچنز کا جو ہے وہ امپریشن یہ کریٹ کرنے کی کوشش ہے کہ حکومت نے 2.5 سال میں جو ہے کچھ نہیں کیا. جب میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یار آپ نے پولیس احمد جواد صاحب سنیے, میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ 2.5 سال میں حکومت نے کچھ نہیں کیا. میں نے غربت کی بات نہیں کی, میں نے بے روزگاری کی بات نہیں کی, صحت کی بات نہیں کی, تعلیم کی بات نہیں کی. میں جب 2.5 سال کی بات کرتا ہوں وہ 2.5 سال کی بات کرتے ہوئے میں صرف پولیس کی بات کرتا ہوں. میں نے اگر اگزامپلز بھی دی ہیں تو میں نے صرف پولیس کی اگزامپلز دی ہیں. تو میں دیکھیں نا, میں نے سن لیں سر, اب سن لینا احمد صاحب, اب جو بہت سارے چیلنجز ہیں. سنیں میری بات, سن لینا میری, اب آپ سنتے نہیں نا, آپ سنتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کوئی بھی فیلڈ یا کوئی سیکٹر اگر اٹھا کے دیکھ لیں گے, کچھ سیکٹرز میں آپ کو زیادہ بہتری نظر آئے گی, کچھ میں کم بہتری نظر آئے گی, کہ کسی میں ابھی کام کرنے کی گنجائش موجود ہے اور ابھی وہ کام شاید نہیں اس سٹیج پہ پہنچا کہ وہاں شروع ہو سکے. اگر آپ جس طرح آپ مجھے جیسے میں جواب دیتا ہوں تو آپ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں نا, یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کو 5 سال کا مینڈیٹ ملتا ہے تو ایک بندہ جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے بار بار, یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا, یہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا. جب آپ کو 50 سال میں جو آپ جو ایک اکٹھا کر دیتے ہیں, ایک چیلنج اکٹھا کر دیتے ہیں گورننس کا, انرجی کا, لا اینڈ آرڈر کا, میرٹ کا, پولیس کا, ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, پھر ہمارے میں اتنی بے صبری ہے کہ ہم 50 سال تو ہم نے نہیں یہ سوال کیا, ہمیں کرنے بھی نہیں آتے تھے شاید سوال, یہ سوال کرنا بھی ہم نے. اب آپ الزام لگا رہے ہیں نا, آپ نے میڈیا, آپ نے شاید سنا نہیں ہے میڈیا, آپ نے شاید سنا. اب دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی ہے, اب سن لیں. جب آپ نے الزام کی بات کی, اب آپ بھی الزام کو سن لیجئے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ والی بات کہ ہم نے کبھی جو ہے وہ ماضی کی حکومتوں سے سوال نہیں کیا سر؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ اٹھا کے پروگرامز دیکھ لیں آپ سر. پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن کے اوپر 10% کے اوپر 100% کے اوپر پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں پچھلے 50 سال میں پولیس ریفارم کے اوپر کس جرنلسٹ نے کتنے ٹاک شوز کیے ہیں, کتنے کویسچن کیے ہیں؟ سر بالکل کیے, کیوں نہیں کیے سر, کیوں نہیں کیے سر. سر جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا, ابھی آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا اس وقت کس نے پروگرام نہیں کیا سر پولیس ریفارمز کے اوپر؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کسی نے پروگرام نہیں کیا. ماڈل ٹاؤن کیس ایک الگ سبجیکٹ ہے, پولیس ریفارمز ایک الگ سبجیکٹ ہے. سر پولیس نے دعویٰ بولا تھا نا سر, تبدیلی لانا چاہتے ہیں. سر پولیس نے دعویٰ, آپ مکس کر رہے ہیں. لیٹ می انفارم یو دیٹ یو آر مکسنگ دا سبجیکٹ. سر میں جب آپ میرے سے سوال کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کی نیرو بینڈوڈتھ میں جواب دوں, لیکن جب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ دو سبجیکٹس کو مکس کرتے ہیں. سر مجھے بتائیں, چلے مجھے سکھا دیں سر آپ, میں بالکل کم عقل ہوں, سمجھ بوجھ نہیں رکھتا میں, مجھے سکھا دیں سر. ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا پولیس نے جس طرح سے دہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں, وہ اگر ہمارے یہاں پہ ریفارمز ہو چکی ہوتی اور پولیس ہماری دائرے کے اندر رہتی تو کیا یہ واقعہ پیش آتا سر؟ سیاسی اثر و رسوخ نہ ہوتا پولیس کے اوپر تو یہ واقعہ پیش آتا سر؟ اب آپ نے تسلی سے ذرا سن لینا, کیونکہ آپ نے خود ہی آفر کیا ہے کہ I want to learn. جی, تو اب میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. جی پلیز. آپ کو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا قصہ جو ہے, جو انسیڈنٹ ہے, وہ ایک سانحہ ہے. سانحہ پہ میڈیا نے ضرور بات کی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ 50 سال میں پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی, اس کے اوپر کتنے پروگرامز کیے گئے؟ آپ تو سانحہ کی بات کر رہے ہیں. کیا پولیس ریفارم کا تعلق صرف ایک سانحہ کے ساتھ ہے؟ کیا پولیس ریفارم جو ہیں وہ 50 سال میں ضرورت نہیں تھی ماڈل ٹاؤن واقعے کے علاوہ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے, اور یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ سسٹمز کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتے, ان میں ٹائم لگتا ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر چینج کرنی پڑتی ہے, آپ کو سول سروسز کے سٹرکچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے انہی لوگوں سے جو کہ سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں, انہی سے چینجز کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے, جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جو چیز آپ توقع کر رہے ہیں 2-2.5 سال میں,
وہ 50 سال میں نہیں ہو سکی. لیکن آپ اس حکومت کو 5 سال کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو دیں نا, اور اس کے بعد وہ جو چیزیں نہ کر پائیں پھر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے کمپلیٹ کر لیا. میں نے بات یہ کی تھی جب آپ سانحے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی پولیس اسی طرح سے انوالو تھی. اینی ویز سر میں اس کو نہیں انوالو کی بات نہیں رہا. میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی آپ کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ ایک سانحے کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ اور چیز ہے. پولیس ریفارمز کا تعلق صرف ایک سانحے سے نہیں ہوتا, پولیس ریفارم کا تعلق ہر روز کی لائف سے ہوتا ہے. ہر روز ان لوگوں کو انصاف چاہیے, ہر روز جو ہے ان کو گورننس چاہیے. صرف سانحے کے اوپر نہیں جاگنا ہوتا کہ پولیس ریفارم ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے, اس میں تبدیلیاں کرنا, اس میں بہتری لانا, اس کا صرف ایک سانحے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اچھا سر, اگر 50 سالوں میں میڈیا کو نہیں تھا اس کے اوپر خیال کہ پولیس ریفارمز ہونی چاہیے, اور آج آپ کے گائیڈ کرنے پہ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے سر؟ اچھا, یعنی میں اگر آپ کو جواب دوں تو آپ نے اس کو لیبل کرنا ہے کہ میں غصے سے بات کر رہا ہوں. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں سر, بات بڑی سمپل ہے. سمپل اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ یو ہیو لاسٹ ٹریک آف یور پروگرام. آپ کبھی کہتے ہیں میں غصے میں آ جاتا ہوں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ماڈل ٹاؤن کو پولیس ریفارم سے جوڑ دیتے ہیں. آپ کو میں سوال کا جواب دیتا ہوں تو آپ کہتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں. بھئی آپ جب پوچھیں گے تو میں نے آپ کو جواب دینا ہے. میں نے تو نہیں کوئی آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپ کو میں نے کوئی ڈانٹ نہیں پلائی. میں تو آپ کے سوال کو لاجک سے, اگر لاجک سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آئی ایم سوری فار دیٹ. نہیں سر, مجھے تکلیف کیوں ہونی ہے؟ تکلیف تو حکومت کو ہوگی جب آپ کو اگلے مینڈیٹ نہیں ملے گا, اگلے اس میں آ کے جب آپ اس رویے کے ساتھ جائیں گے. ہمیں کیا تکلیف ہونی ہے؟ ہم تو ماضی میں بھی حکومتوں کو کس رویے سے, کس رویے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم ماضی میں بھی سہتے رہے ہیں عوام, اور ابھی بھی ظاہر ہے کہ سہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, سہنے کی بات نہیں ہے, مجھے یہ بتائیے گا, آج ایک کام کیجئے گا. یہ گیلپ کا ایک ہفتہ پہلے سروے ایک آیا ہے, اس سروے کو دیکھیں کہ اس میں 47% لوگ جو ہیں وہ ملک کی موجودہ ڈائریکشن سے مطمئن ہیں. اس 47% میں آپ نہیں ہیں. آئی ایگری, آئی ہیو ریسپیکٹ فار دیٹ. لیکن اس ملک کی میجورٹی جو ہے حکومت کی ڈائریکشن سے وہ خوش ہے. یہ آپ کا وہ موسٹ اتھینٹک سروے ہے جس کو آپ کئی دفعہ حکومت کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں نے نہیں ایشو کیا. سر ایسے کرتے ہیں آپ اور میں باہر چلتے ہیں, 200 لوگوں سے انٹرویو کرتے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں سر, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیں ان سے پوچھ لیتے ہیں, پرسنٹیج آ جائے گی. آپ بتائیں کب آؤں میں آپ کے پاس, ہم چلتے ہیں جا کے دیکھ لیتے ہیں, اس میں جتنے پرسنٹ ہوگی وہ دیکھ لیں گے سر. آپ اپنی مرضی کی جگہ چوز کیجئے گا سر, جہاں پہ کہیں گے وہاں پہ چلیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں تو کوئی ایسی انیشیٹو کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو میرے سے شروع ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو بھی اس ملک کے اندر, دیکھیں کسی حکومت کی پرفارمنس جانچنے کا ایک جو ڈیموکریٹک طریقہ ہوتا ہے وہ تو الیکشنز کے ٹائم پہ ہوتا ہے, اور الیکشن سے پہلے کسی بھی حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنے کا طریقہ پوری دنیا میں وہ سرویز ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس طرح کا کوئی میڈیم نہیں ہے کہ ایک اینکر پرسن اور ایک حکومت کا بندہ جو ہے وہ گلیوں سڑکوں میں جائیں اور 200 بندے کمپلیٹ کریں اور کہیں دیکھیں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. دیکھیں جو سروے ہوتا ہے وہ ایک سیمپل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا کرائیٹیریا سر ہمارا سیمپل چھوٹا ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ تو ریزلٹس آئیں گے نا سر. صرف پاکستان میں نہیں ہے, سیمپل ہمارا چھوٹا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ریزلٹس آئیں گے. اینی ویز سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا, ہم نے قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر اس طرح سے باز گشت نہیں سنی, چاہے وہ پولیس ریفارمز ہیں, امن و امان کے حوالے سے نیب کی بات ہوتی ہے, چوری چکاری کی بات ہوتی ہے, ڈاکوؤں کی بات ہوتی ہے, ملک کو لوٹنے والوں کی بات ہوتی ہے. ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ پیرالل ان چیزوں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, اپوزیشن کو بھی بات کرنی چاہیے, جن کا یہ رسپانسبلٹی تھی کہ گزشتہ 30-35 سالوں کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کے اوپر بالکل کام نہیں کیا. یہ بات میں نے شاید پروگرام کے شروع میں کہی تھی, اس وقت آپ نے جوائن نہیں کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹیشن اس لیے تھی کہ وہ مختلف نظر آتے تھے, ان کی بات مختلف نظر آتی تھی. ٹھیک ہے 5 سال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہونا چاہیے, لیکن آپ کی کوئی ہمیں ول نظر آنی چاہیے تھی, اسمبلی کے فلور کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, قومی اسمبلی میں, سینٹ کے اندر, وہ انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی. آپ کو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو ڈگ آؤٹ کر لیں تو پارلیمنٹ کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی باقاعدہ بنی ہوئی ہے جو کہ پولیس ریفارمز کے اوپر کام کر رہی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات, وہ تو آلریڈی اس کے اوپر تو ایک پوری پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے
جس کو آئی تھنک اسد عمر صاحب جو ہیں غالباً اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور کہاں تک بات پہنچی ہے اس کمیٹی کی؟ دیکھیں کہاں تک بات جو ہوتی ہے نا، وہ جب آپ ایک سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اب اتنے پیج ہو گئے ہیں تو اتنے پیج رہ گئے ہیں. اس کو ظاہر ہے کہ آپ نے پورے سسٹم کو ریسرچ کرنا ہے، اس کو اگر کوئی امپلیمنٹیشن پلان بنانا ہے، اس امپلیمنٹیشن پلان کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. آپ ایک سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے کوئی پریڈکٹ کرنا کہ کتنا ہو گیا کتنا رہ گیا کوئی عمارت تو نہیں ہے کہ اس کے 2 فلور کمپلیٹ ہو گئے ہیں تیسرا رہ گیا. ندیم ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسامہ کے والد. ان کا یہ کہنا ہے کہ سپیڈی ٹرائل مطالبہ ہے. وہ ظاہر ہے کہ جب ان کے بیٹے کو قتل کیا گیا گولیاں مار کے تو اس وقت تو ان کا یہ کہنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا اس وقت تو دل یہ کر رہا تھا کہ ان جو اہلکار ہیں ان کو پھانسی دے دی جائے فوری طور پہ، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اس حوالے سے حکومت کس حد تک ان کی مدد کرے گی؟ دیکھیں جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، اس بچے کے حوالے سے اس میں کوئی وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اپوزیشن یا گورنمنٹ، میڈیا یا عام پبلک، وہ ایک انتہائی افسوسناک، ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے. چاہے یہ واقعہ ہو، چاہے ساہیوال کا ہو، چاہے ماڈل ٹاؤن کا ہو، چاہے کوئی بھی اور سانحہ ہو. مچھ کا جو واقعہ بلوچستان میں ہوا، دیکھیں یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جب رول آف لا، جب میرٹ، جب جسٹس، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی، دہشت گردی، یہ سب چیزوں نے ہمارے ملک کے اندر ظاہر ہے کہ زندگی کو انسیکیور بھی کیا ہے، انسیف بھی کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. اس میں جو بھی وکٹم کی فیملی ہوگی، ان کے جذبات کو میں یا آپ شاید کبھی بھی اس کو امیجن نہ کر سکیں جب تک انسان خود اس سچویشن سے نہ گزرے. اور اس میں یقیناً ان کی پہلی جو ان کی خواہش ہوتی ہوگی کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ انصاف یہی ہوتا ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ان کو ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں بابر ولی کا بھی کراچی میں قتل ہوا. ہمارے ملک میں بے شمار ایسے سانحہ ہیں جن کے بارے میں کبھی بھی، آج جو ہے آپ نے شاید ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہو، شاہ رخ قتل کیس جو ہے، اس میں آج بھی اس کا جو ذمہ دار ہے وہ قانون سے، مختلف عدالتوں سے بچتا چلا آ رہا ہے. اس کو کبھی باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے، کبھی اس کو معافی مل جاتی ہے. آج بھی کتنے سال گزر گئے ہیں، 5 سال گزر گئے ہیں، آج تک وہاں پہ انصاف نہیں مل سکا. آج بھی سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک پورے سسٹم جو ہے ہمارا، جس کے اندر جوڈیشل سسٹم بھی ہے، جس میں پولیس بھی ہے، جس میں گورننس بھی ہے، جس میں پولیٹیکل ول بھی ہے، یہ ان سب کے کمبینیشن سے یہ کام ٹھیک ہوتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو ان کی یہ خواہش ہے، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس پہ پورا ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. ان کو جو بھی اسسٹنس ہے، فیسیلیٹیشن ہے، وہ دینی چاہیے. حکومت کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو بھی اس ملک کے قانون کے مطابق جو بھی جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو انصاف دلانا چاہیے. جی ندیم ستی صاحب، آپ نے گفتگو سنی احمد جواد صاحب کی. آپ تک میری آواز آ رہی ہے ستی صاحب؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا ندیم ستی صاحب، آپ نے بات سنی، اس پہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو بتائیے گا. دوسرا میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ 2 چیزیں، ایک تو پرانی ایف آئی آر 2 سال پہلے ہوئی تھی اسامہ ستی پہ، اس طرح کی بات سنی جا رہی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس نے اس سے پہلے شاید کوئی دھمکیاں بھی دی تھی ان کو کہ دیکھ لیں گے تمہیں. یہ ذرا تھوڑا سا ناظرین تک بتائیے گا. اس سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو پولیس ریفارم کی بات کی آپ نے، جی اس میں جو انہوں نے جواد صاحب بیٹھے ہوئے نا، جی جواد صاحب بیٹھے ہوئے، جواد صاحب نے بات کی ہے کہ جو نا یہ اس پہ کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ اس میں جو نا ٹائم لگتا ہے. اب سے نا 2.5 سال، یہ 6 مہینے بھی آپ کو ریفارم کا ایک چارٹر بنانے میں آپ کو 6 مہینے بھی نہیں لگیں گے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو چلیں 1 سال لے لیں پورا، ٹھیک ہے. تو 1.5 سال میں تو آپ یعنی ٹائم جو ہے وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ پولیس ریفارم میں 1 سال لگنا چاہیے. نہیں، میں ایک بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی ایک، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے 5 سال
اس کا جو نا آپ بنائیں, ڈرافٹ بنانے کے لیے 5 سال لے لیں, پھر آپ کہیں جی 5 سال ہمیں اور نہیں, میں نے تو نہیں کہا کہ 5 سال ڈرافٹ بنانے پہ لگے ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ مینڈیٹ ہمیں 5 سال کا ملا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں, کچھ ان پروگرس ہیں, کچھ ہو جائیں گی, کچھ ہو سکتا ہے کہ نہ کر پائیں. سر آپ لوگ لگے ہوئے پورے 2.5 سال سے لگے ہوئے ان لوگوں کی جو نا اپنے مخالفین کی جو نا کردار کشی پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کون مر رہا ہے, کون جی رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ابھی میرے بیٹے کے ساتھ اتنی جو نا وہ اس کا جو نا وہ بے ایمانہ جو نا قتل ہوا ہے. اس کے بعد 11 لاشیں دوسرے دن جو نا 11 ادھر مچ میں گر گئی ہیں. پھر اس کے بعد ایک دن بعد کراچی میں ایک جو نا وہ جو نا پولیس کے ہاتھوں ایک بچہ قتل ہوا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ آپ کا جو نا ہے نہیں ہے. دوسرے جو نا آپ کہیں گی نواز شریف چلا گیا, باہر چلا گیا, جیل چلا گیا, زرداری ادھر ہے ادھر ہے. یہ ساری چیزیں جو نا یہ ان چیزوں سے ہم لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو لوٹ چکا وہ لوٹ چکا ہے, اس سے ہمیں کوئی جو نا وہ غرض نہیں ہے. ہمیں تو آپ سے یہ تھا, میں آپ سے امید یہ تھی, آپ کو ہم لوگوں نے منتخب اس لیے کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی بہتری کریں. جو لوٹ گئے وہ تو لوٹ گئے. اب آپ 2.5 سال سے اب ان کے پیچھے آپ پڑے ہوئے کہ جی یہ اس کا جو ہے نا ایک کو ڈالا جیب میں, پھر دوسرے کو ڈالا, پھر تیسرے کو ڈالا, پھر چوتھے کو ڈالا. ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں. نہ کسی کوئی بھی آپ کا جو ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے, کیا آپ نے جو ہے نا کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی کام کیا ہو, کوئی صحت کے حوالے سے کیا ہو, کوئی تعلیم کے حوالے سے کیا ہو. اجازت دیں پھر مجھے میں کارکردگی بتا دوں, کیونکہ آپ نے تو کارکردگی کے لیے پروگرام لکھا تھا. ابھی انہوں نے ویسے صحت کے بارے میں بات کی, تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کے پی میں 100% پاپولیشن جو ہے اس کے لیے 12 لاکھ کا انصاف کارڈ جو ہے وہ ہر شہری کو مل رہا ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ ہے صحت کے حوالے سے. آزاد جموں کشمیر میں تقریباً 12 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ انصاف کارڈ, 12 لاکھ کا علاج جو ہے وہ دے دیا گیا ہوا ہے. یہ کوئی کم اچیومنٹ ہے. پھر کارکردگی کی بات کرنی ہے تو اس ملک کے فورن ریزروز جو تھے وہ $9 بلین کے تھے, آج $20 بلین کے ہیں. اگر کارکردگی کی بات کرنی ہے تو اس ملک میں پچھلے 6 مہینوں میں فورن ریمیٹنس جو ہیں پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں 6 مہینے کنزیکٹو $2 بلین سے زیادہ ہیں. اگر آپ نے کارکردگی کی بات کرنی ہے تو کرونا کے حوالے سے ورلڈ انسٹیٹیوشنز کی آپ رپورٹس دیکھ لیں کہ پاکستان نے کرونا کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے, اور آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا نے کیسے ہینڈل کیا ہے. جی سر, مجھے ندیم لطیف صاحب کا موقف چاہیے. جی آپ کو ٹھیک ہے. عام آدمی کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. عام آدمی کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے جو نا وہ صحت کارڈ دیے ہیں, فلانا دیا. میرا تو بچہ جو نا وہ اس کو 22 گولیاں مار کے جو نا وہ اس کے بعد جو نا مجھے 3 گھنٹے بعد یہاں پہ اطلاع ملتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں واقعہ ہے, لیکن اس واقعے کی بنیاد کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کی کارکردگی کوئی نہیں ہے تو شاید یہ انصاف نہیں ہوگا. حکومت کی کارکردگی جانچنے کا وہی طریقہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. وہ اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہے, آپ کا ڈیفیسٹ کتنا ہے, آپ کی جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے, آپ کی مینوفیکچرنگ کتنی ہے, آپ کی فورن ریمیٹنس کتنی ہے, آپ کے فورن ریزروز کتنے ہیں, آپ کی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی کتنی بڑھ رہی ہے, آپ کے روپیہ جو ہے کیا وہ مستحکم ہو رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اکانومی پہ اگر بات کرنی ہے, اگر حکومت کی کارکردگی پہ بات کرنی ہے تو وہ یہ میجرمنٹس ہیں. رائٹ سر, ہم حکومت کی کارکردگی کو ایک واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ کا شکریہ. احمد جواد صاحب نے کچھ پرفارم نہیں کیا. جی احمد جواد صاحب, بالکل اس کے اوپر ہم پرفارمنس کے اوپر بات کریں گے, لیکن شاید میری جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف مجھے یہ تھی جو اسامہ کے والد کو تکلیف ہو رہی ہے. وہ تکلیف ہو رہی تھی, اس کو محسوس کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا. خدا نہ کرے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, کسی دوسرے پاکستانی کے ساتھ ایسا ہو, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. لیکن سر تھوڑا سا ذرا اس تخت سے نیچے اتر کے دیکھیے کہ عوام کس حال میں ہیں. انفلیشن 9.4, اس دفعہ 2021 کے اندر 9.6 تک جانے کی بات کی جا رہی ہے. 4.6 آپ کی بے روزگاری بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے.
آپ کی اشیاء خور و نوش کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں سر؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سر مجھے بالکل سر مجھے اس لیے نہیں پتا احمد جواد صاحب، مجھے اس لیے نہیں پتا کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ میرا بچہ اسکول جاتا ہے، اس کی اسکول کی فیس کتنی ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے اسپتال جانا ہے تو مجھے سہولیات کیسی ملتی ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے اگر تھانے کچہری میں جانا ہے تو میرا سلوک کیسا ہوتا ہے. مجھے باقی یہ جو آپ اکانومی کی جتنی مرضی ٹرمز بتا دیں یہ اس وقت تک میں نہیں مانوں گا جب تک ایک عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہوگی. اس کے اوپر ایک پروگرام رکھیں گے. احمد جواد صاحب آپ کو زحمت دوں گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا احمد جواد صاحب، اور ندیم فتیح صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.